मोहावद्दी वाले से किलो के भाव पुरानी किताबें खरीदी। रात को जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तो दोनों सफ़ात जुड़े हुए थे। मैंने ब्लेड की मदद से उन्हें अलग किया तो अंदर से एक गीली सी तस्वीर गिरी। तस्वीर देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तस्वीर मेरे उसी बेटे की थी जो 20 साल पहले मले में खो गया था। तस्वीर के पीछे लिखे पते पर जब मैं पहुंचा, दिसंबर की वो हौलनाक और शक बस्ता रात मेरे वजूद को अंदर तक मंजमद कर रही थी, और बाहर चलने वाली तूफान हवा का शोर खिड़कियों के शीशों से टकरा कर ऐसा नारा बुलंद कर रहा था जो मेरे वीरान घर के सन्नाटों में मजीद उदासी घोल रहा था। मैं अपने कमरे के कोने में रखी पुरानी आरामदेह कुर्सी पर सुकड़ा बैठा था, और मेरे सामने मेज पर जलने वाले लैंप की जर्द और उदास रोशनी उन बोसीदा किताबों के ढेर पर पड़ रही थी जो मैंने आज शाम ही मोहल्ले के एक रद्दी वाले से कूड़ियों के भाव खरीदी थी, क्योंकि उन बेजान कागजों की महक इनमें दौरान लिखे अजनबियों के हिस्से ही अब मेरे कल असासे थे, जो मुझे मेरी तन्हाई के इस अजाब से कुछ देर के लिए रिहाई दिलाते थे जिसमें मेरी बीवी की मौत के बाद से मैं कैद होकर रह गया था। मेरी जिंदगी का हर दिन एक साल की तरह गुजरता था, और हर रात माजी के उन जख्मों को खरीदती थी जो 20 साल गुजरने के बावजूद भर नहीं पाए थे। मेरा इकलौता बेटा आर्यन, जो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरी आंखों की ठंडक था, आज से ठीक 20 साल पहले ईद के मेले की भीड़ में मेरा हाथ छोड़कर कहीं गुम हो गया था, और उस एक लम्हे की गफलत ने मेरी हंसती बसती खेलती दुनिया को जहन्नम बना दिया था। मैंने इन 20 सालों में उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पुलिस थानों की खौफ छानी, अखबारों में इश्तिहार दिए, बाजारों पर मिन्नतें की, और हर उस जगह गया जहां जरा सी भी उम्मीद की किरण नजर आई। मगर मेरा बेटा जमीन खा गई या आसमान निकल गया, उसका कोई सुराग ना मिला, और इसी गम में घुल घुल कर उसकी माँ भी मुझे तनहा छोड़कर मिनो मट्टी तले जा सोई। आज रात बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब अपनी इंतहा पर था। मैंने अपने लुढ़सते हाथों से किताबें के ढेरों में से एक ऐसी किताब उठाई जिसकी जिल्द बिल्कुल उतर चुकी थी और जिसके सफ़हात की रंगत वक्त के गर्दो गुबार से मटियाली हो चुकी थी। माँ बेदिली से उसके वर्क पलट रहा था कि अचानक सफ़ा नंबर 50 और 51 पर आकर मेरी उंगलियां रुक गईं, क्योंकि वो दोनों सफ़हात आपस में इस तरह जुड़े हुए थे जैसे किसी ने दानिस्ता तौर पर उन्हें गोंद या चिपकने वाली चीज़ से जोड़कर उनके दरमियान कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की हो। मेरे दिल में एक अजीब सी सरसराहट और एक अनजाने तजस्सुस ने मुझे घेर लिया। मैंने दरवाजे से एक बारीक ब्लेड निकाला और बहुत एहतियात और नफासत के साथ उन दोनों सफ़हात के दरमियान मौजूद जोड़ को काटना शुरू किया। कमरे में उस कदर खामोशी थी कि ब्लेड के कागज़ पर चलने की सरसराहट भी धमाके की तरह सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने आखिरी जोड़ काटा और सफ़हात को एक दूसरे से जुदा किया तो उनके पीछे दबा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा फिसल कर मेरी गोद में आ गिरा। मैंने झुक कर उसे उठाया और लैंप की रोशनी के करीब करके देखा तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, और मेरे हलक से एक ऐसी दबी हुई चीख निकली जिसमें सालों का दर्द और हैरत मौजूद थी, क्योंकि वो कोई मामूली कागज नहीं था बल्कि एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी जिसके कोने मुड़ चुके थे, मगर उसमें नजर आने वाला चेहरा मेरे दिल पर नक्श था। ये मेरे बेटे आर्यन की तस्वीर थी जिसे मैं 20 साल पहले मुर्दा समझकर अपने दिल को कब्रिस्तान बना चुका था। तस्वीर में वो कोई 6-7 साल का लग रहा था, और उसने बिल्कुल वही लिबास पहन रखा था जो उस मनहूस दिन मेले में उसके जिस्म पर था। वही चपक टक वाली कमीज और नीली जीन्स से देखकर मेरी आंखों के सामने वो पूरा मंजर घूम गया। मैं उसे प्यार कर रहा था, लेकिन तस्वीर में मौजूद आर्यन के चेहरे पर वो मासूम मुस्कुराहट नहीं थी जो हमेशा उसके लबों पर खेला करती थी, बल्कि उसकी आंखों में खौफ और वहशत और बेबसी का ऐसा समंदर था जो मौजूद था जिसे देखकर किसी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाए। उसकी आंखें जैसे चीख चीख कर पुकार रही थी कि बड़े मुझे बचा लो। मेरे हाथों में जलजला सा आ गया और पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने कपकपाती हुई तस्वीर की पृष्ठ पलटी, और सुर्ख रंग की रोशनाई से तो शायद खून भी हो सकता था।
ایک ایسا لرزہ خیز پیغام لکھا تھا جس نے میرے پورے وجود میں سنسنی دہرا دی۔ ٹیڑھے بڑے الفاظ میں لکھا تھا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال، میں ایک قیدی ہوں۔ یہ تصویر کتاب میں چھپا کر باہر بھیجنا میرا آخری حربہ ہے۔ اگر کسی کو یہ مل جائے تو نیچے دیے گئے پتے پر پہنچ جائیں، لیکن پولیس کو مت لانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، کیونکہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتے ہیں۔ اس تحریر کے نیچے شہر سے دور ایک ویران علاقے کا پتہ درج تھا۔ یہ پڑھتے ہی میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ ایک طرف یہ خوشی کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور میری سانسیں اب بھی چل رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہولناک خوف کہ وہ کن ظالموں کے جنگل میں ہے اور پچھلے 20 سالوں سے وہ کس عذاب سے گزر رہا ہوگا۔ ایک باپ کے لیے یہ تصور ہی روح پرسی تھا۔ اس کا معصوم بچہ قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہا ہے اور باپ یہاں گھر میں بیٹھا ہے۔ میرے اندر سویا ہوا باپ جاگ اٹھا اور میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اور اسی وقت جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے جلدی سے اپنا پرانا کوٹ پہنا اور دروازے سے اپنا زنگ آلود پستول نکال کر جیب میں ڈالا، جو شاید اب چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، مگر مجھے ایک چھوٹا سا احساس تحفظ دے رہا تھا۔ میں نے وہ تصویر اور کتاب سینے سے لگائی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر طوفان اپنے جوبن پر تھا، بارش موسلا دھار برس رہی تھی اور سرد ہوا ہڈیوں میں گھستی جا رہی تھی، مگر میرے اندر جو آگ لگی تھی اسے یہ بارش بجھا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنی پرانی گاڑی نکالی اور اس انجان منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار اور سنسان تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب چاروں طرف صرف گھنا جنگل اور اندھیرا تھا۔ گاڑی کے وائپر تیزی سے چل رہے تھے، مگر میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے سب کچھ دھندلا کر دیا تھا۔ میں نے گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اریان کی تصویر کو چھو کر دیکھتا کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت نے میرے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں اس محفوظ پتے پر پہنچا۔ وہاں گھسنے اور قدیم درختوں کے جھرمٹ میں ایک بہت بڑی مگر انتہائی شکستہ اور پرانی حویلی واقع تھی، جس کی اونچی اونچی دیواروں پر کوئی جمع ہوئی تھی اور جس کا گیٹ زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ جگہ اتنی ویران اور خوفناک تھی کہ یہاں دن میں بھی آنے سے لوگ ڈرتے ہوں گے۔ میں نے گاڑی کو حویلی سے کافی دور جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا اور پیدل دبے پاؤں گیٹ کی طرف بڑھتا رہا۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر درختوں سے ٹپکتے قطروں کی آواز اب بھی ماحول میں شور پیدا کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ایک لاچار بوڑھے کا روپ دھار کر گیٹ پر دستک دی۔ کافی دیر بعد گیٹ کا چھوٹا دریچہ کھلا اور ایک انتہائی کرسوئے صورت شخص نے باہر جھانکا، جس کے چہرے پر چچک کے داغ اور ایک آنکھ پر کالی پٹی بندھی تھی۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہو اور اتنی رات گئے جہاں موت کو آواز دینے کیوں آئے ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جھوٹ بولا، میں اس حویلی کا بہت پرانا ملازم ہوں اور برسوں پہلے یہاں کام کرتا تھا۔ اب جب زندگی کی آخری سانس گن رہا ہوں تو اپنے پرانے مالک سے ملنے اور معافی مانگنے آیا ہوں۔ چوکیدار نے شک بھری نگاہوں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حقارت سے تھوکتے ہوئے کہا کہ مالک تو مرے ہوئے صدیوں بیت گئیں، اب یہاں صرف بڑی بیگم رہتی ہیں اور ان کے حکم کے بغیر یہاں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تم یہیں رکو، میں اندر پوچھ کر آتا ہوں، لیکن اگر تم نے ہلنے کی کوشش بھی کی تو میں کتے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے دریچہ بند کر دیا۔ مجھے اس کے بھاری بوٹوں کی آواز دور جاتی سنائی دی۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو یا تو پکڑا جاؤں گا یا پھر مجھے بھگا دیا جائے گا اور میں نے اپنے بیٹے تک کبھی پہنچنے نہیں پاؤں گا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور دیوار کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے پیچھے کی جانب اندھیرے میں گم ہو گیا۔ وہاں گھاس بہت اونچی تھی
اور کانٹے دار جھاڑیاں میرے کپڑوں کو پھاڑ رہی تھیں، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ حویلی کے عقب میں مجھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو شاید باورچی خانے یا سٹور روم کا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے نیم بند تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اسے آہستگی سے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا اور حبس تھا اور ایک عجیب سی سراؤنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیواروں کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو مجھے سامنے ایک کمرے سے مدھم سی روشنی آتی دکھائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ ماں پنوں تو بال چلتا ہوا اس روشنی کے منبع تک پہنچا۔ وہاں ایک کھڑکی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر پرگتے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گتے کو تھوڑا سا ہٹایا اور اپنی ایک آنکھ سوراخ کے ساتھ لگا کر اندر جھانکا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میری خون کی منجمد کو کر دیا اور میرے حلق میں چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوف اور دل دہلا دینے والا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ایک ویل چیئر پر ایک نوجوان بندھا ہوا تھا جس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان تھے، مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مورا اریان تھا، مگر اس کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ کسی نہ انسانی ذہن کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میرے قدم وہی زمین میں گر گئے اور مجھ پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے نظر آنے والا ہولناک منظر میری آنکھوں کے راستے میری روح میں اتر گیا اور میں پتھر کی مورت بنی وہیں ساکت کھڑا تھا جہاں میرے سامنے ویل چیئر پر بیٹھا میرا 20 سالہ جوان بیٹا آریان ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا، جس کے زرد چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور جس کی کلائیوں پر رسیو کے گھیرے رنگیلے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے جہاں اس بے دردی سے باندھ رکھا جاتا ہے۔ کمرے کی حالت کسی پرانے قید خانے جیسی تھی جہاں نم زدہ دیواروں سے پینٹ اتر چکا تھا اور فرش پر ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کا باری دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی جس کا حلیہ انتہائی روبدار اور چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ یہ وہی بیگم صاحبہ تھی جن کا ذکر چوکیدار نے کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا اور گندلا پانی کا گلاس تھا۔ انہوں نے حقارت سے وہ ٹرے آریان کی گود میں پھینکی اور اس کی تھوڑی کو سختی سے دبوچ کر اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ آریان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ رحم بھری نظریں سے اس ظالم عورت کو دیکھ رہا تھا، مگر اس پتھر دل عورت کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی یہ کھا لو، یہ آخرین والا ہے، کیونکہ اگر تم نے آج بھی وہ کاغذات پر دستخط نہیں کیے یا وہ راز نہیں بتایا جس کے لیے میں نے تمہیں 20 سال پالا ہے تو میں تمہیں زندہ گور دوں گی۔ آرام نے نفی میں سر ہلایا اور یہ مشکل اپنے خشک ہونٹوں کو حرکت دی جیسے وہ احتجاج کر رہا ہو۔ اس کے انکار پر اس ظالم عورت کا پارا چڑھ گیا اور اس نے پوری قوت سے ایک زوردار تماچا آریان کے کمزور گال پر دے مارا جس سے اس کا سر لڑکھڑا کر ایک طرف جا گرا اور اس کے ہونٹ سے خون کی باریک لکیر بہنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار خون کے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ ابھی کھڑکی توڑ کر اندر کو جاؤں اور اس چڑیل کا گلا دبا دوں جس میں میرے معصوم بچے کو اس حال تک پہنچایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے عقل نے جذبات پر قابو پا لیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک بوڑھا اور نہتا انسان ہوں اور باہر وہ مسلح اور خطرناک چوکیدار موجود ہیں۔ اگر میں نے ذرا سی بھی جذباتی غلطی کی تو
نہ صرف میں مروں گا بلکہ آریان کو بچانے کی آخری امید دم توڑ دے گی، اور میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس اندھے گھور میں دفن ہو جائے گا۔ مجھے ہر حال میں زندہ بچ کر یہاں سے نکلنا تھا تاکہ مدد لا سکوں اور اس ظلم کے قلعے کو مسمار کر سکوں۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا اور الٹے قدم واپس پلٹنے لگا۔ میرے پاؤں موم کی طرح نرم ہو چکے تھے اور بار بار مڑ کر دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی، مگر میں نے خود کو گھسیٹا۔ ابھی میں چند قدم ہی پیچھے ہٹا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے ایک خشک ٹہنی کے ٹوٹنے کی زردار آواز آئی، جو رات کے سناٹے میں کسی دھاگے دھماکے کی طرح گونجی۔ اس لمحے چوکیدار کی گرجدار آواز آئی کہ کون ہے وہاں، اور ساتھ ہی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے احسان خطا ہو گئے اور میں نے اپنی بوڑھی ہڈیوں میں بچی کچھ طاقتیں جمع کر کے اندھیرے میں گاڑی کی طرف دوڑ لگائی دی۔ میرے پیچھے بھاری قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی اور چوکیدار مجھے گالیاں دیتے ہوئے رکنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ رکنے کا مطلب موت ہے۔ میں جھاڑیوں کو چیرتا ہوا، کانٹوں سے الٹا ہوا اور کئی بار ٹھوکریں کھا کر گرتا پڑتا اپنی گاڑی تک پہنچا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جیب سے چابی نکالنا محال ہو رہا تھا۔ پیچھے سے ٹارچ کی روشنی ناچتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی اور اب وہ مجھ سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر چابی گاڑی میں لگائی اور گھمائی، مگر پرانی گاڑی کا انجن ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے خرخرا کر کے بند ہو گیا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گئی اور موت مجھے اپنا سر پر ناچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چوکیدار بالکل گاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنی لاٹھی زور سے گاڑی کی پچھلی کھڑکی پر ماری، جس سے شیشہ چور چور ہو کر بکھر گیا۔ میں نے دیوانہ وار دوبارہ چابو گھمائی اور اس بار انجن نے ساتھ دیا۔ میں نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی۔ چوکیدار نے گاڑی کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کی، مگر رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور گاڑی کو اندھا دھند کچے راستے پر دوڑا دیا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں، مگر ایک عزم میرے اندر پختہ ہو چکا تھا کہ اب چاہے زمین پھٹ جائے یا آسمان گر پڑے، میں اپنے بیٹے کو آزاد کرلا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے گاڑی کا رخ سیدھا شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں تھانے پہنچا۔ میری حالت دیوانوں جیسی تھی، کپڑے کیچڑ اور کانٹوں سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں ڈی افسر میز پر ٹانگیں اشارے نیم غنیدگی میں بیٹھا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور اسے ایک حویلی میں قید کر کے رکھا گیا ہے اور اس پر تشدد ہو رہا ہے۔ خدا توڑیے میرے ساتھ چلیے۔ میں نے اپنی جیب سے وہ تصویر اور کتاب نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور گر گرا کر منت سماعت کرنے لگا۔ پولیس والے نے بیزاری سے میری طرف دیکھا اور تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد لاپرواہی سے بولا، بابا جی آپ کا دماغی توازن ٹھیک ہے نہیں لگتا ہے، 20 سال پہلے کھویا ہوا بیٹا آج اچانک کیسے مل سکتا ہے، اور یہ تصویر تو فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی رات کے 3 بج رہے ہیں، بڑے صاحب صبح آئیں گے، آپ کل صبح آنا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ میں نے چیخ کر کہا کہ وہاں میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، وہ عورت سے مار دی کہ آپ لوگ اس قانون کے محافظ ہیں جو ایک باپ کی فریاد نہیں سن رہا، مگر ان پتھر دل نظام کے کارندوں پر میری فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر تھانے سے نکال دیا۔ میں سڑک پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑا۔ میں اکیلا تھا، بے بس تھا، مگر میں ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر قانون سو رہا ہے تو عوام جاگ رہی ہے۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا اور وہیں تھانے کے باہر کھڑے ہو کر فیس بک پر لائیو ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ میری آواز ابھر گئی تھی اور آنکھوں سے آنسو رہا تھے۔ میں نے پوری دنیا کو تصویر دکھائی اور رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کس طرح مجھے یہ تصویر ملی
کس طرح ماں نے حویلی میں اپنے بیٹے کو تشدد سہتے دیکھا اور کس طرح پولیس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ خدارا میری آواز بنے اس سے پہلے کہ میرا بیٹا مار دیا جائے۔ میری وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے اسے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا، ہزاروں کومنٹس آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہر کے نیوز چینلز کے رپورٹرز مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیے اور صبح ہونے سے پہلے میڈیا کی گاڑیوں کا ایک ہجوم تھانے کے باہر جمع ہو گیا تھا۔ پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ایک باپ 20 سال بعد بیٹے کو ڈھونڈ لایا ہے اور پولیس ابھی تک سو رہی ہے۔ آئی جی پولیس نے نوٹس لیا اور فوراً چھاپا مار ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ دوسری طرف اسی حویلی کے ایک بڑے کمرے میں وہ ظالم بیگم صاحبہ ٹی وی پر چلنے والی بریکنگ نیوز دیکھ کر خوف سے کانپنے لگیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ معمولی سا بوڑھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے کھڑکی سے جھانکا تھا وہ اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دے گا۔ ٹی وی سکرین پر میری ویڈیو اور حویلی کی پرانی تصویر چل رہی تھی۔ بیگم جان گئی تھی کہ اب ان کا کھیل ختم ہونے والا ہے اور قانون کے آہنی ہاتھ ان کے گربان تک پہنچنے والے ہیں۔ وہ بے چینی میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے تجوری سے زیورات اور نقدی نکال کر ایک بیگ میں بھرے اور نوکروں کو حکم دیا کہ فوراً گاڑی نکالو۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ آریان کو لے کر کسی نامعلوم مقام پر فرار ہو جائیں گی اور پھر اسے راستے سے ہٹا دیں گی تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آریان کے کمروں میں گئیں اور چوکیدار کی مدد سے آریان کو ویل چیئر سے گھسیٹتے ہوئے باہر لائیں۔ آریان درد سے کرا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مجھے کہاں لے جا رہی ہو، مگر بیگم کے منہ سے جھانک اڑ رہا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ اس بڈھے نے میری زندگی برباد کر دی، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے بے رحمی سے آریان کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا جیسے وہ کوئی بے جان سامان ہو اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیگم نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے گاڑی بڑھا دی۔ ان کا دل خوف سے ڈوب رہا تھا کیونکہ انہیں دور سے سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہ پچھلے راستے سے نکل جائیں۔ انہوں نے گاڑی کو کچے راستے پر ڈالا اور دھول اڑاتی ہوئی حویلی سے باہر نکل آئیں، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور مکافات عمل کا وقت آن پہنچا تھا۔ ابھی وہ حویلی سے چند گز ہی دور گئی تھیں، اچانک سامنے سے تیز رفتار پولیس موبائل اور میڈیا کی گاڑیوں کا ایک قافلہ نمودار ہوا۔ پولیس کی گاڑیوں کی نیلی اور لال بتیاں اندھیرے میں جگمگا رہی تھیں اور سائرن کی آوازوں نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیگم نے گھبرا کر بریک لگائی مگر گاڑی پھسلتی ہوئی سڑک کے کنارے جا ٹکرائی اور سامنے سے آنے والی پولیس کی گاڑیوں نے ان کا راستہ بلاک کر دیا اور درجنوں مسلح پولیس اہلکار گاڑیوں سے کود کر پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ ان سب کے آگے میں تھا، وہی بوڑھا باپ جسے کچھ گھنٹے پہلے تھامے سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ آج میں قانون اور میڈیا کی طاقت کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ میں گاڑی کی طرف بھاگا اور چیخ کر پولیس کو بتایا کہ میرا بیٹا ڈگی میں ہے۔ پولیس نے بیگم اور چوکیدار کو گھیر لیا اور وہ دونوں اب چوہوں کی طرح گاڑی میں دبکے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر موت کا خوف آ چکا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کیا میرا بیٹا اس ڈگی میں زندہ ہوگا یا ان ظالموں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈگی کی طرف اشارہ کیا اور پولیس والوں کے نے آگے بڑھ کر ڈگی کھولنے کی کوشش کی۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا اور سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ اب ڈگی کھولنے پر کیا منظر سامنے آئے گا۔ کیا 20 سالہ جدائی کا سفر آج ختم ہوگا یا کوئی نیا صدمہ میرا منتظر ہے؟ جنگل کی اس گھمی اور خوفناک سناٹے میں اب صرف پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز گونج رہی تھی اور ان کی لال بتیوں کی چمک نے رات کے اندھیرے کو دن میں بدل دیا تھا۔
میرے سامنے وہ منظر تھا جس کا میں نے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری میں بیگم صاحبہ کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور بندوق کے دھانے سیدھے ان کی طرف تھے، اور عورت جو کچھ دیر تک پہلے فرعون بنی بیٹھی تھی اور جس کے حکم پر انسانی جانوں کی کوئی وقوعت نہیں تھی، اب گاڑی کے اندر چوہے کی طرح دبکی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر موت کا خوف رچ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہوتا چلا کہ اس کے ظلم کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور مکافات عمل کی چکی چل پڑی ہے۔ میڈیا کی ٹیمیں جو میرے سوشل میڈیا لائیو ہونے کے بعد طوفان کی طرح وہاں پہنچی تھی، اپنے کیمروں کی لائٹس جلا کر اس ڈرامے منظر کو پوری دنیا کو دکھا رہی تھیں، اور لاکھوں لوگ اپنی اسکرین پر سانس روکے اس انجام کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس انسپیکٹر نے گرجدار آواز میں وارننگ دی اور پھر گاڑی کیا دروازہ جھٹکے سے کھول کر بیگم کو باہر کھینچا۔ اس وقت اس ظالم عورت کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے مہنگے کپڑے شکن آلود تھے اور زیورات سے لگی گردن اب جھکی چکی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر پولیس والوں کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں تمہاری وردیاں اتروا دوں گی، میرے پاس بہت دولت ہے، مجھے جاننے دو۔ مگر انسپیکٹر نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جن کے ٹھنڈے نے شاید اس کے خون کو بھی منجمد کر دیا ہوگا۔ دوسری طرف اس کے وفادار مگر درندہ سے چوکیدار کو بھی پولیس والوں نے دبوچ لیا تھا، جو مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر قانون کے رکھوالوں نے اسے بندوق کے بٹ مار مار کر زمین پر گرا دیا تھا اور اس کی مشقیں کس دی تھی۔ لیکن میرا دھیان ان گرفتاریوں یا تماشے کی طرف بالکل نہیں تھا۔ میری نظریں، میرا پورا وجود صرف اس گاڑی کی ڈگی پر مرکوز تھا جس میں میری الخط جگر، میرا 20 سال پہلے کھویا ہوا بیٹا بند تھا۔ میرا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا باہر آنے کو بےتاب تھا اور میرے حلق میں جیسے کانٹے آگ آئے تھے۔ ایک انجانا خوف میرے دل کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو گئی ہو، کہیں دم گھٹنے سے یا اس ڈائن کے دیے ہوئے زخموں سے میرے بچے کی سانسیں رک نہ گئی ہوں۔ میں پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتا ہوا گرتا پڑا تھا، گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ میرے قدموں میں جان نہیں تھی، مگر ممتا اور باپ کی طرف مجھے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی۔ ایک پولیس کانسٹیبل ڈگی کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید خوف اور جلد بازی میں اسے چابی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ میرے لیے صدیوں پر محیط تھے۔ میں نے بے صبری سے اسے ہٹایا اور خود کانپتے ہاتھوں سے لاک کھولنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھوں میں اس قدر لرزش تھی کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر میری مدد کی اور ایک ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ڈگی کا لاک کھل گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں موجود ہر شخص پاس سکتہ طاری ہوگا۔ کیمروں کے کلک بند ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے جنگل کی ہوائیں بھی ختم تھم گئیں۔ انسپیکٹر نے آہستگی سے ڈھکن اوپر اٹھایا اور ڈگی کے اندر کا منظر جیسے ہی میری نظروں کے سامنے آیا، میرے منہ سے ایسی پھاڑ دینے والی چیخ نکلی جس نے آسمان کا کلیجہ بھی چیر دیا ہوگا، اور میں وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اندر میرا بیٹا ریان، میرا چاند سا بچہ، کسی جانور کی طرح رسیوں میں جکڑا ہوا اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کا جسم سکڑ کر بہت چھوٹا لگ رہا تھا، جیسے وہ خوف کے مارے سمیٹا گیا ہو۔ اس کے کپڑے خون اور کیچڑ میں لت پت تھے اور اس کے ننگے پیروں پر زخموں کے اتنے گہرے نشان تھے کہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی سانس بہت اکھڑی ہوئی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کھڑا کرا رہا تھا۔ یہ منظر کسی بھی باپ کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر ہاتھ بڑھائے اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ دیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں نے روتے ہوئے چیختے ہوئے اسے پکارا کہ آریان میرے بچے، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بدقسمت باپ آ گیا ہے، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ میرے بیٹے نے میری آواز سنی، شاید اس کی روح تک پہنچ گئی تھی، کیونکہ اس کے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی اور اس نے بے مشکل اپنی سوجی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف اور وحشت تھی جو میں نے تصویر میں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی اس کی دھندلی نگاہیں میرے چہرے پر جمی، اس کی آنکھوں میں پہچان کی ایسی چمک ابھری
جس نے میرے دل کو پارا پارا کر دیا۔ اس نے اپنے خشک اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور ایک ہی بہت نرمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، بابا۔ یہ وہ لفظ تھا جسے سننے کے لیے میرے کان 20 سال سے ترس رہے تھے۔ یہ وہ پکار تھی جس کے لیے میں نے درگاہوں کی خاک چھانی تھی۔ میں نے دیوانہ وار اسے سینے سے لگا لیا، اس قدر زور سے کہ مجھے لگا کہ میں اسے اپنے اندر چھپا لوں گا تاکہ دنیا کا کوئی دکھ دوبارہ اسے چھو نہ سکے۔ اس کے میلے کچیلے جسم سے خون اور پسینے اور قید خانے کی بو آ رہی تھی، مگر اس وقت میرے لیے یہ کستوری سے زیادہ قیمتی خوشبو تھی۔ میں اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور میرے آنسو اس کے زخموں کو دھو رہے تھے۔ آریان نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے میری آستین کو مٹھی میں جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، بابا، مجھے لگا تھا کہ آپ کبھی نہیں آئیں گے، مجھے لگا تھا کہ میں یہی مر جاؤں گا۔ اور وہ عورت مجھے مارتی مارتی، بابا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ اس کے باہر جملے کے ساتھ میرا دل کٹ رہا تھا۔ میں اسے دلاسا دے رہا تھا، اب میں آ گیا ہوں بیٹا، اب تُنے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تُنے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہاں موجود سخت دل پولیس والے کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، اور میڈیا کے لوگ جو ہمیشہ سنسنی کی تلاش میں رہتے تھے وہ بھی اس جذباتی منظر کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر جلدی سے آریان کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹیں۔ رسیاں کھلتے ہی آریان نے دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ کوئی خواب ہے اور اب آنکھ کھلتے ہی غائب ہو جائے گا اور پھر وہ اسی اندھے کمرے میں ہوگا۔ میں اسے یقین دلا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے انسپکٹر کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایمبولینس منگوا لیجئے، میرا بچہ مر رہا ہے۔ انسپکٹر نے بتایا کہ ایمبولینس راستے میں ہے۔ اسے سمے میں نے دیکھا کہ پولیس والے بیگم صاحبہ کو ہتھ کڑیاں لگا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ بیگم کی نظر جب مجھ پر اور آریان پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت اور شکست تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا ہے، اور میں نے سب کچھ کھو کر بھی آج اپنی کائنات پا لی ہے۔ آریان نے ڈرتے ہوئے بیگم کی طرف دیکھا اور سہم کر اپنا منہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈرو مت بیٹا، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب وہ جو خود قائد ہے اور تم آزاد ہو۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز قریب آنے لگی اور چند لمحوں میں طبی عملہ اسٹریچر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ میں آریان کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے خود اپنی گود میں اٹھایا جیسے وہ اب بھی 6 سال کا بچہ ہو۔ اس کا وزن بہت کم ہو چکا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے اس قدر بھوکا رکھا گیا تھا کہ میں ان سے اسٹریچر پر لٹایا، مگر اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ زندگی کی ڈور تھامے ہوئے ہو۔ میں اس کے تھامے ہی ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے آکسیجن لگائی اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی شروع کر دی۔ ایمبولینس شہر کی طرف روانہ ہوئی تو کھڑکی سے باہر صبح صادق کا وقت ہو رہا تھا۔ مشرق سے سورج کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی جو اندھیروں کا سینہ چیر کر نمودار ہو رہی تھی۔ یہ سورج صرف نئے دن کا آغاز نہیں تھا، بلکہ یہ میری اور آریان کی نئی زندگی کا سورج تھا۔ 20 سالہ جدائی کی طویل اور تاریک رات بالآخر تھم چکی تھی۔ میں نے آریان کے پیلا پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی کو چوما، اور اب سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ اس کا محافظ اس کے پاس ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں پرانی کتاب اور دھندلی تصویر اب بھی موجود تھی۔ وہ کاغذ ٹکڑا جو ردی میں آریان تھا آج میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن چکا تھا۔ میرے دل سے رب کا شکر ادا ہو رہا تھا جس نے میری ٹوٹی ہوئی امید کو پھر سے جوڑ دیا تھا۔ ایمبولینس سڑک پر پھرتی پھرتی ہسپتال کی طرف جا رہی تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے اب کچھ بھی ہو جائے
میں اپنے بیٹے کو دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے جسم کے زخم تو وقت کے ساتھ بھر جائیں گے، مگر اس کی روح پر جو زخم لگے ہیں انہیں بھرنے کے لیے مجھے اپنی باقی پوری زندگی بھی محبت نچھاور کرنی ہوگی، اور میں اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ میرا کھویا ہوا یوسف مجھے واپس مل گیا تھا اور میری بینائی لوٹ آئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اب بھی لوگ دعائیں دے رہے تھے اور ظالم کے انجام پر خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرے لیے سب سے بڑی خوشی میرے بیٹے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو بے ہوشی میں بھی اس کے لبوں پر ابھر آئی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ واقعی خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور سچی محبت کو راستہ مل ہی جاتا ہے، چاہے وہ ردی کے ڈھیروں میں ہی ہوئی پرانی کتابیں کی اوراق میں ہی کیوں نہ چھپی ہو، ہسپتال کے پرسکون اور جراثیم کش ماحول میں دوائیوں کی محفوظ بو بسی ہوئی تھی، اور کھڑکی سے چیر کر آنے والی صبح کی نرم دھوپ بستر پر لیٹے آریان کے زرد اور کمزور چہرے پر پڑی رہی تھی۔ جواب گہری نیند میں تھا۔ میں پچھلے 3 دنوں سے ایک پل سوئے بغیر اس کے سرانے بیٹھا تھا، اس کے چہرے کو تکتا رہا تھا کہ کہیں یہ منظر خواب تو نہیں اور آنکھ کھلتے ہی سب کچھ غائب نہ ہو جائے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے جسمانی زخم تو بھر رہے ہیں، مگر اس کی روح پر جو گھائے لگے ہیں انہیں بھرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں، کیونکہ 20 سال کی قید اور تشدد نے اس کے ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ دیے تھے۔ میرے ذہن میں اب بھی ہزاروں سوال سانپوں کی طرح کل پلاتے رہتے تھے، جن کا جواب جاننا میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اور سب سے اہم سوال یہ تھا کہ آخر معصوم بچے کا قصور کیا تھا، اور اس ظالم عورت نے اسے 20 سال تک اس منصوبے کے لیے کیوں قید رکھا تھا، اور وہ اسے اپنا بیٹا کیوں بنانا چاہتی تھی۔ اسی ادھورے بن نے آریان نے آزادگی سے اپنی پلکیں کھولی اور خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اسے سہارا دے کر اب اٹھایا۔ پانی پینے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا جو شاید اسے سارے بعد نصیب ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے پوچھا، بیٹا اب تم بالکل محفوظ ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آخر وہ عورت تم سے کیا چاہتی تھی اور اس نے تمہیں کیوں چنا؟ میرے اس سوال پر آریان کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ لہرایا، اور اس نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ ماضی کی پرچھائیوں سے پناہ مانگ رہا ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جو انکشاف کیا، اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، اور مجھے اس عورت کی شیطانی ذہانت اور صفائی پر تشدید حیرت ہوئی۔ آریان نے سسکتے ہوئے بتایا، بابا یہ سب جائیداد کا کھیل تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک بہت بڑا نواب اور جاگیردار تھا جس کے پاس اربوں کی دولت تھی، مگر وہ جوانی میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ نواب صاحب کی وصیت تھی کہ ان کی تمام جائیداد ان کے اکلوتے بیٹے شیر کو ملیں گی۔ اس وقت 6 سال کا تھا، اور اگر شیر کو کچھ ہوگا تو ساری دولت نواب صاحب کے بھائی اور ٹرسٹ میں تقسیم ہو جائے گی، اور بیگم صاحبہ کو صرف گزارا لاؤنس ملے گا۔ آریان نے بتایا کہ نواب صاحب کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک رات شیر سینے سے گر کر شدید بخار کی وجہ سے اچانک مر گیا۔ یہ بیگم کے لیے قیامت کی گھڑی تھی، کیونکہ بیٹے کی موت کا مطلب تھا کہ وہ اربوں کی جائیداد اور حویلی کی حکمرانی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، اور اسے در بدر رہنا پڑے گا۔ اس شیطانی اور عورت نے راتوں رات ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے وفادار چوکیدار کی مدد سے اپنے سگے بیٹے شیرے کی لاش کو حویلی کے تہہ خانے میں خفیہ طور پر دفن کر دیا، اور کسی کو کانوں کا خبر نہ ہونے دی۔ اب اسے فوری طور پر ایک ایسے بچے کی ضرورت تھی جو شیرے کا ہم عمر ہو اور اس سے ملتا جلتا ہو، تاکہ وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر سگے۔ آریان نے روتے ہوئے بتایا، بابا اسی تلاش میں وہ اس عید میلے پر پہنچی تھی جہاں ہم موجود تھے۔ میری عمر اور نقشہ بالکل اس کے مرنے والے بیٹے جیسا تھا۔ اسے موقع پاتے ہی مجھے اغوا کیا اور حویلی لے گئی۔ وہاں لے جا کر اس نے مجھے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے کپڑے
پہنائے اور دنیا کو بتایا کہ شیر بیمار ہو گیا تھا، اسی لیے کمزور ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا میں آریان ہوں تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بابا، میں 6 سال کا تھا، وہ مجھے روز مارتی تھی کہ اپنا نام شیر بتاؤ۔ اس نے مجھے 20 سال تک قید میں رکھا تاکہ باہر کی دنیا کو کبھی سچ پتہ نہ چل سکے۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب میں بالغ ہوا۔ اب قانونی طور پر جائیداد کی مکمل منتقلی کے لیے میرے دستخطوں اور بائیو میٹرک کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں عدالت اور وکلاء کے سامنے حلفیہ بیان دوں کہ میں ہی نواب شیر ہوں اور ان کاغذات پر دستخط کروں۔ لیکن بابا بڑا ہو چکا تھا، مجھے اپنا اصل نام اور آپ کا چہرہ یاد تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آریان ہوں اور میں مر جاؤں گا مگر اپنے باپ کا نام نہیں بدلوں گا۔ میں کسی اور کا بیٹا بن کر جائیداد نہیں لوں گا۔ میرے اس انکار پر وہ وحشی ہو جاتی تھیں اور وہ مجھے کئی دن بھوکا رکھتی تھیں، کوڑے مارتی تھیں، سردی میں باہر باندھ دیتی تھیں، مگر میں نے قسم کھائی تھی کہ میں دولت کے لیے اپنی شناخت اور باپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ آریان کی یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور میں نے طلب کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا اتنا بہادر تھا کہ اس نے اربوں روپے ٹھکرا دیے تھے اور 20 سال جہنم میں گزارے صرف اس کے لیے کہ وہ میرا بیٹا بنا رہا۔ چاہتا تھا کہ اس کی رگوں میں میرا خون تھا جس نے اسے جھکنے نہیں دیا۔ یہ صرف اغوا کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک بچے کی وفا اور استقامت کی داستان تھی جس نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس انکشاف کے بعد جب پولیس نے حویلی کے تہہ خانے کی کھدائی کی تو وہاں سے واقعی ایک بچے کا ڈھانچہ برآمد ہوا تھا جو بیگم کے سگے بیٹے کا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ نواب کا اصل بیٹا تھا جسے ماں نے دولت کی خاطر بے گور کفن دفن کر دیا تھا۔ اس خبر نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی اور بیگم کے خلاف نفرت کا ایسا طوفان اٹھا کہ اسے وکیل ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دن عدالت کا کمرہ کھچکھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور باہر عوام کا جم غفیر تھا جو آریان کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کو جو کبھی تکبر کی علامت تھی اب کٹہرے کی ہتھکڑیوں میں جکڑی سر جھکائے کھڑی تھی اور اس کی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہمارے وکیل نے جب عدالت کے سامنے وہ پرانی کتاب اور دھندلی تصویر آریان کے جسم پر تشدد کے نشانات اور اس کے سگے بیٹے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی تو کمرہ عدالت میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ جج صاحب نے ریمارکس کستے ہوئے کہا کہ یہ انسانی تاریخ کے بدترین جرائم میں سے ایک ہے جہاں ایک عورت نے دولت کی ہوس میں نہ صرف اپنے سگے بیٹے کی موت کو چھپایا بلکہ ایک دوسرے معصوم بچے کی زندگی برباد کر دی اور اس کی شناخت چھیننے کی کوشش کی۔ عدالت میں آریان کے انکار اور اس کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا کہ اس نے لالچ میں آ کر جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ جج صاحب نے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے بیگم کو سزائے موت سنائی اور اس کے ساتھ عمر کو قید کی سزائی سنا دی۔ ساتھ ہی کے حکم ہی دیا کہ بیگم کی تمام ذاتی جائیداد ضبط کر کے آریان کو بطور ہرجانہ دی جائیں تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی کمرہ عدالت تالیاں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ انصاف کا بول بالا ہو گیا تھا۔ بیگم کو جب پولیس والے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے تو اس نے مڑ کر آریان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غرور نہیں بلکہ شکست کی راکھ تھی۔ آریان نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ اب اس کے دل میں خوف کی جگہ سکون نے لی لی تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے عدالت کی سیڑھیوں اترے اور باہر ہزاروں لوگوں نے ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ میڈیا کے کیمرے ہماری طرف تھے مگر ہمیں دنیا کی شہرت یا دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمیں جو خزانہ ملا تھا وہ ایک دوسرے کا ساتھ تھا جو 20 سال پہلے کھویا گیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت جذباتی تھا۔ جب ہم نے اپنے چھوٹے سے
پرانے گھر بیچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے آریان کا ہاتھ پکڑا کر اسے گھر کے اندر لایا۔ گھر کی دیواریں جو برسوں سے میری آہوں اور سسکیوں کی گواہ تھیں آج روشن لگ رہی تھی۔ آریان سیدھا اس کونے میں گیا جہاں وہ ردی کی کتابیں پڑھی تھیں۔ اس میں وہ کتاب اٹھائی جس نے اس کی زندگی بچائی تھی اور اسے چوم لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا، اگر یہ کتاب آپ کو نہ ملتی تو شاید میں کبھی واپس نہ آ سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا، یہ کتاب نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک وسیلہ تھا۔ ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ شکرانے کے تھے۔ گھر کا سناٹا ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی زندگی ہماری منتظر تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی کی روح بھی آج بہت خوش ہوگی کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا ہے، اور وہ بھی اتنا بہادر اور غیرت مند بن کر جس نے دولت کے لیے اپنا باپ کا نام نہیں بیچا۔ آریان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور میں نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا کہ اب موت ہی ہمیں جدا کرے گی۔ میز پر رکھی وہ پرانی تصویر اور کتاب اب بھی وہاں موجود تھیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ سچائی کو زمین کی تہوں میں چھپا دیا جائے تو وہ ایک دن ردی کے کاغذوں میں بھی ظاہر کرتی ہے، اور ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال